मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब, ये जावेद अली की, इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लें। ये टोटल जो 4 यूनियन काउंसिलों की कमीशन थी, ये 50 लाख रुपया थी जो मैंने लेके दी अहमद डार साहब। आला अदलिया ड्यूअल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। लड़काना का वजीर आजम हो तो फांसी पे चढ़ सकता। एस्टैब्लिशमेंट ने बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा कुल मिला के 100-125 आदमी इकट्ठा हुआ है। 5 का तोला नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। जेल भरो तहरीक तो जारी है, आज 5वां दिन था, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत बड़ी खुश है कि कोई ऐसा पब्लिक रिस्पांस नहीं है और पीटीआई के बड़े बड़े लीडर्स ज़मान पार्क से लेकर पेशावर तक अपने घरों में मौजूद हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन कब होंगे, ये तो अब सुओ मोटो में फ़ैसला हो जाएगा। अलबत्ता बार ने, मुखालिफिन ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाने और बेंच के अख्तियारात पर आज फिर सवालिया निशान उठा दिए। इस तनाजुर में मुल्क में सियासी तूफ़ान तो अरूज पर है और साथ साथ ख़ुद इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज शरीफ और दीगर लीडर्स बिल्कुल बयानात दे रहे हैं और माहौल गर्म रख रहे हैं। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज हमारे गेस्ट हैं, हमारे रूबरू हैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कादिर ख़ान मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद राजा एडवोकेट साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। आप तीनों का शुक्रिया। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमें टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जस्टिस साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा हूं, चूँकि कानूनी मामलात ऐसे आ गए, आपने वक्त दिया हमें। जेल भरो तहरीक तो जारी है, कुछ लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, फिर ज़मानत पर चले जाते हैं। ये बताइए कौन सी दफ़ात इस सूरत हाल में लगती हैं? ऐसी कोई दफ़ात नहीं लगती। ये जेल भरो तहरीक जो है, अगर आपको याद होगा, ये शुरू हुई थी मौलाना भाषानी साहब ने, वो पुराने ज़माने में, उस ज़माने में शुरू हुई थी। और उस ज़माने में ये होता था कि कोई एक्शन होता था तो सारे लोग पहुंच जाते थे और शो मचाते थे, प्रोटेस्ट करते थे और उनको जेल में डाल देते थे और वो वॉलंटरीली चले जाते थे। लेकिन ये जेल भरो तहरीक जहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है और सिर्फ जा करके जेल में जाना, ये इसकी कोई लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आई कि क्या लॉजिक है। और फिर ये भी मैं देख रहा हूँ, जो मैं टीवी पे देखता हूँ, कि जब वो जेल में चले जाते हैं तो फिर उनकी फैमिली वाले जाते हैं और एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि जी उनको मुझे मिलने दें, उनको ये कर दें। जब आप खुद अपनी वॉलंटरली जा रहे हैं तो फिर आप क्यों जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। बहरहाल इसका भी कोई मकसद होगा पॉलिटिकल, जो कि मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल ये तो कोई खास इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कोई खास लोग बाहर नहीं आए हैं और इनके बड़े लीडर्स भी नहीं आए हैं। और हमेशा ये होता था कि जब जेल भरो तहरीक होती थी, जो इनका लीडर होता था वो सबसे पहले अपने आप को ऑफर करता था। यहाँ पर जो लीडर हैं इनके, वो तो उन्होंने तो ऑफर नहीं किया अपने आप को। फिर एक शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और वो कहीं उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इससे मेरे ख्याल में जो पीडीएम के लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनको 30 दिन के लिए नज़रबंद कर देंगे और उनको तंग नहीं करेंगे वो लोग, उनका फ़ायदा होगा। अच्छा, साथ साथ ये भी फरमा दीजिए, सुओ मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, बेंच बन गया, अब इतने सारे इतराज़ात आ गए और आज तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात पर भी सवालात उठ गए। ये क्या माजरा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइवेट साहब के ये जो सो मोटो नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मेरी नज़र में ये सही नहीं था। क्योंकि सो मोटो नोटिस जो है ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने शुरू किया था, वैसे तो कोई इसकी प्रोविजन नहीं है। और सो मोटो नोटिस सिर्फ उसी सूरत में लिया जाता है जबकि कोई बहुत ही खतरनाक टाइप की ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होती है, वरना सो मोटो नोटिस की कोई गुंजाइश नहीं है आइन में, कानून में, और न सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में। तो अब ये इस मामले पे नोटिस देना, जबकि आइन बड़ा क्लियर है
آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہونا لازمی ہے اور اس کے 14 دن کے بعد اس کا رزلٹ اناؤنس کرنا بھی لازمی ہے. یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 148 میں کہ الیکشن کروانا, اس کو کنڈکٹ کرنا چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے. تو چیف الیکشن کمشنر کا کام یہ ہے کہ وہ الیکشن کرائے 90 ڈیز کے اندر اندر. اب یہ کہنا کہ جی آپ اس دن آپ شروع کریں, الیکشن کریں, اس دن کریں, یہ کام ایگزیکٹو کا ہے یا چیف الیکشن کمشنر کا ہے, یہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے. سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے نہیں جانا چاہیے, ان کو ہائر لیول پہ رہنا چاہیے. اور یہ میرے خیال میں انہوں نے جو سو موٹس نوٹس دیا ہے, یہ میرے خیال میں سیاسی وجوہات کی وجہ سے دیا ہے اور وہ صحیح نہیں کیا, میری نظر میں صحیح نہیں کیا. چیف جسٹس صاحب ہیں, تو اب وہ جب انہوں نے لے لیا ہے نوٹس, تو اب جب اس کے بعد اب ان کو پریشانی شروع ہوئی, کیونکہ بجائے اس کے کہ لوگ اس کو سبمٹ کریں, لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. کہا جی اب یہ فلاں جج صحیح نہیں ہے, فلاں جج صحیح نہیں ہے. اور ان کی ساری کریڈیبلٹی, بینچ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ لوگوں کو ان پہ وہ اعتبار نہیں ہے. اور جب اعتبار نہیں ہے تو پھر جو بھی فیصلہ یہ کریں گے یہ بینچ, اس کو کسی کو اعتبار نہیں ہوگا اس پر, تو فائدہ کیا ہوا. تو ساری میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے, اور یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے میری نظر میں, کیونکہ سپریم کورٹ کے رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بینچ فارم کرنا یا کیس کسی کے سامنے لگانا وہ چیف جسٹس کا ثوابدید ہے, اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن یہ میرے خیال میں بہت ہی میری نظر میں غلط رول ہے اور اس کو چینج کرنا چاہیے. انڈیا میں بھی ہوا تھا کوئی 2-3 سال پہلے, جبکہ ججز جو ہیں وہ تو پریس کانفرنس میں چلے گئے, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ نیچرل ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ فارم کرے, ورنہ انڈیویجول پریفرنسز آ جائیں گی, اور انڈیویجول پریفرنسز جو ہیں وہ کبھی صحیح نہیں ہوتی. تو یہ چیز میرے خیال میں مشکلات میں ان کو ڈال دے گی. اور جو بھی فیصلہ ہوگا, اگر فرض کیا فیصلہ ایسا ہوا جو کہ کانٹروورشل ہو, مجھے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا, لیکن جو بھی فیصلہ ہوا اگر وہ کانٹروورشل ہوگا تو کسی کو بھی اس پر اعتبار نہیں ہوگا اور زیادہ کنفیوژن کیوس ہوگا, بجائے اس کے لیے کوئی سلوشن آئے اس میں. درست فرمایا آپ نے. میں لیٹر یہ معاملہ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں گا کہ رول تبدیل کرنے کیا کرنے. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے اپنی اپینین دی. ٹیکنیکل اپینین خالد راجہ صاحب میں آپ سے بھی لینا چاہ رہا ہوں. گرفتاریوں کے حوالے سے خالصتاً ایک سیاسی تحریک ہے, اس میں کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. مثلاً جج صاحب نے بڑا صحیح فرمایا شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں, وہ نیٹ اینڈ کلین پولیٹیشین ہے, کوئی کرپشن نہیں, ان کا ماضی بے داغ ہے, ان کا حال ہی میں کوئی ان پہ داغ نہیں لگا, وہ جیل میں ہیں. تو اس صورتحال میں ایک سیاسی حق تو حاصل ہے نا سیاسی جماعتوں کو. دیکھیں پراچا صاحب, سیاسی حق تو لازماً ہے, ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے, اس ملک کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. لیکن آپ نے جس طرح کہ پوچھا کہ جی, اور اس کا جواب بھی دے چکے ہیں محترم جسٹس شائق عثمانی صاحب, کہ یہ کوئی جیل بھر دو تحریک یا جیل یہ سلوگن لے کے اٹھنا اور پھر گرفتاریاں دے دینا کوئی قانونی پروویژن نہیں ہے, نہ ہی کوئی اوفینس ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ دفعہ 144 کی انفورسمنٹ ہوتی ہے, اس کی پروملگیشن کرتا ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ, اس کی وائلیشن میں اگر وہاں پہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے یا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو یہ بڑی مشہور سیکشن ہے کہ فلاں جگہ دفعہ 144 نافذ ہے. اب 144 کا نفاذ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر پبلک ٹرینکویلٹی, پبلک پیس کو, پبلک سیفٹی کو خطرات لاحق ہیں, تو وہ اس ایریے میں دفعہ 144 کا نفاذ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ نافذ کر دیتا ہے. اس کی وائلیشن میں ابھی تو 144 نہیں ہے, یہ تو خود جا رہے ہیں, بعض جگہوں پہ ہے. اگر اس 144 کی وائلیشن کی جاتی ہے تو پھر انہیں انڈر سیکشن 188 آف پاکستان پینل کوڈ اریسٹ کیا جاتا ہے, تعزیرات پاکستان کے تحت پھر وہ جرم بنتا ہے, پھر ایف آئی آر ہوتی ہے اور وہ اریسٹ ہوتا ہے. یعنی ابھی تو نہیں ہے نا کوئی ایسی بات, نہیں, بعض جگہوں پہ ہوا ہے اس طرح سے, بعض جگہوں پہ. چلے میں علی محمد خان صاحب کی رائے لے لیتا ہوں. جو بڑے بڑے لیڈرز پہ اعتراض ہے علی خان صاحب کے, وہ تو گرفتاریاں نہیں دے رہے, اتحادی تو خوش ہیں کہ کوئی بڑا لیڈر نہیں آیا سوائے 2-3 کے.
جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. پراجا صاحب, پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جائے آج آپ کے پروگرام پہ کہ جتنے لوگ بھی مہمان آتے ہیں ہر کسی کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل انکلینیشن ہوتی ہے, اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں, چاہے وہ وکلاء ہیں, سیاستدان تو ویسے ہی واضح ہیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت یا ایک سوچ کو نظر میں رکھ کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. یہاں جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی پرانے جج آ گئے ہیں یا وکلاء تو ظاہر اوپنلی کسی جماعت سے الائن ہوتے ہیں, جیسا بھی شائق عثمانی صاحب کی آپ نے بات سنوائی, بہت احترام ہے, ریٹائرڈ جج ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن آج تک جتنے پروگراموں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں ایک بھی پروگرام ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے پی ڈی ایم مخالف کوئی رائے دی ہو. تو ٹھیک ہے ان کی ایک رائے ہے لیکن اس کو آپ انڈیپینڈنٹ رائے نہیں دے سکتے, حالانکہ وہ قابل جج ہیں, اس پہ تو کوئی کوشچن مارک نہیں ہے, لیکن انہوں نے پی ڈی ایم کا موقف پیش کیا ہے. تو میں یہ ضرور عوام کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ آپ سب کی باتیں سنیں, میری بھی, دوسروں کی بھی, اور اس کو پرکھیں جس کی بات صحیح ہو. جیسے یہ بات کرنا کہ اس پہ سو موٹو نہیں بنتا تھا اور بڑا کوئی ہیومن رائٹ کا ایشو ہو تو اس پہ کریں, تو محترم پراچا صاحب شائق عثمانی صاحب سے بصد احترام کے ریٹائرڈ جج رہے ہیں, ان کا میرے سے بڑا تجربہ ہے, اس سے بڑا ہیومن رائٹ ایشو کیا ہوگا؟ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کہ آئین کی اگر علی محمد خان صاحب اگر علی محمد خان صاحب ایک منٹ, علی خان صاحب میری گزارش سن لیں. نہیں, میں ججز والے یہ سوا موٹو والے معاملے پہ میں آتا ہوں. پہلے طرح ہم یہ تحریک والی بات کر لیں. سوا موٹو پہ میں نے پورا سیگمنٹ رکھا ہوا ہے, چونکہ جج صاحب نے جانا تھا تو اس لیے میں نے ان سے یہ سوال پوچھ لیا تھا. چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس پہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کیا گیا. ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے اسپیشلی میں نے زین قریشی صاحب سے بات کی کیونکہ میں تو فکر مند بھی تھا, شاہ صاحب کے لیے ایجڈ بھی ہیں, وہ فٹ ہیں, فٹ آدمی ہیں ویسے ماشاءاللہ, لیکن ایجڈ تو ہیں. ہی از 65 پلس, آئی تھنک 70 کے قریب ہوں گے, اور 5واں شاید دن ہے. زین ان کے برخوردار خود ایکس ایم این اے, انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان کو ملنے نہیں دیا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ اعظم سواتی صاحب 75 ایئرز اولڈ, وہ پیش ہوئے اس میں ہسپتال میں, تو ان کو چکی میں رکھا گیا ہے جو مشقتی چکی ہوتی ہے. ہی از اے پولیٹیکل پرزنر, ہی از ناٹ اے کرمنل, کوئی مجرم نہیں ہے. دوسری انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات واضح کی ہے زین قریشی صاحب نے کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے لیے کوئی بیل پٹیشن جمع نہیں کی, بلکہ جس کیس میں وہ عدالت میں تھے وہ کیس بھی پارٹی کی طرف سے محترم اعجاز چوئی صاحب نے پیش کیا تھا, جو ہمارے اس جیل بھرو تحریک کے کنٹری ہیڈ ہیں. تو اس میں جج صاحب نے ان سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب زین صاحب نے دیا. تو زین صاحب نے کوئی بل پٹیشن جمع نہیں کی. تو ایک تو یہ غلط فہمی ہے, نہ اسد عمر صاحب کی طرف سے کوئی بل پٹیشن جمع ہوئی ہے, نہ ہی سواتی صاحب کی طرف سے, نہ کسی کی طرف سے. تیسری بات یہ ہے کہ صرف ہیبیس کارپس کی پٹیشن اس لیے کہ ایجڈ لوگ ہیں, ان کو دوائی پہنچا دی جائے, ان کی خیر خرید کا پتہ لگے, اور یہ بھی پتہ لگے کہ کس جیل میں ان کو رکھا گیا. باقی بل پٹیشن تب ہوگی جب پارٹی اس کی دوسرا یہ کہنا کہ ناکام ہو گئی ہے, کیسے ناکام ہو گئی ہے آپ, اور سینئر لیڈرشپ نے گرفتاری نہیں دی. شاہ محمود صاحب وائس چیئرمین ہیں, اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں, اعظم سواتی صاحب سینئر لیڈر تو ہے لیکن اب میرے خیال میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. خیبر پختونخوا میں پرویز خان خٹک صاحب خود گئے, جیل کے باہر گھنٹہ کھڑے رہے, ساتھ میں ہزاروں لوگ, انہوں نے گرفتار نہیں کیا, تو وہ ذمہ دار ہیں. جیل حکام تو نہیں گرفتار کرتے نا. تو میرے بھائی پشاور میں دفعہ 144 تھی, پولیس کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ ابھی میرے بھائی نے بات کی ہے, بھائی ہے میرے وکیل ہیں, اور مندوخیل صاحب تو ویسے ہی آج کل بہت ہی جورسٹ ہیں, اے کے بروہی تو ایسے ہی نام ہے, مندوخیل صاحب تو بڑا نام ہے, تو یہ اس بات سے ایگری کریں گے. اچھا علی خان صاحب اب آپ سنیں, چونکہ ان کا نام لے لیا, ایک منٹ آپ نے نام لے لیا, میں یہ اگر اجازت دیں تو میں مندوخیل صاحب سے سوال کر لوں, میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو بڑے لیڈر سارے جیلوں میں ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بڑے لیڈر نہیں آ رہے, زمان پارک میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب بڑے لیڈر نہیں ہے, شیخ رشید صاحب ان کی بڑے لیڈر نہیں ہے. کہہ رہے میں 23 تاریخ کو گرفتاری کی وجہ 22 اور کیسے بھاگا چھپا, ٹھیک ہے. ان کی فوٹیج پختونخوا میں ہے, جو وین میں تصویریں کھینچ کے وہ بھاگے لوگ, یہ انہیں کی تصویریں آئی تھیں. دوسری بات, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ نے مجھے ایک بروئی کیا, میں تو چوڑا سا وکیل ہوں, تھوڑا سا آپ کی نالج میں بھی اضافہ کروں.
تھوڑا سا آپ کے نالج میں اضافہ کرو. آپ شائق عثمانی ایڈوکیٹ صاحب کے بارے میں جو بات الفاظ کر رہے تھے, میں تو اس کو ریٹائرڈ جج اس وجہ سے نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ہیڈ ڈاگ جج تھا 6 مہینے تک, اور اس کے بعد اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے تو وہ 6 مہینے کے لیے جج ریٹائرڈ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ شائق عثمانی ایڈوکیٹ صاحب آپ کے انصاف و لوئر ونگ کے صدر رہ چکے ہیں سندھ کے, تو آپ تھوڑا سا اس کے معلومات کر لیں. آپ کا اپنا صدر رہ چکا ہے وہ سندھ کا, پتہ کر لیں کسی. دوسری بات یہ کہ آپ کی راہ پہ چلنے کے لیے تو میں کیا کروں. جی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کنفرم کریں مجھے جھٹلا دیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ وہ زین قریشی صاحب نے کیس پٹیشن داخل نہیں کی, اعجاز چودھری نے کیا ہے, تو بھائی آپ نے انہی کو ہی بنایا ہے اس گینگ کا سرغنہ جو آپ نے جیلوں پہ یلغار کرنا تھا. محترم خالد صاحب نے تو بڑا سافٹ سیکشن آپ کو بتا دی 144. کیا اگر آپ نے پورے پاکستان میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ نوجوان اپنے نام لکھوا دے جیل برو تحریک میں, جیل برو تحریک جس طرح آپ نے اعلان کیا تھا وہ جیلوں پہ قبضہ کرنا تھا, آپ نے کرمنل کو نکالنا تھا بنو جیل کی طرح. تو آپ مجھے بتاؤ یہ چھوٹا سا سیکشن جو محترم خالد صاحب نے بتایا یہ تو سیدھی سیدھی اینٹی ٹیررسٹ کیس بنتا ہے. یہ تو سیدھے سیدھی جیلوں کے اوپر یلغار کرنے کا, یہ تو چھوٹے موٹے سیکشن جو 186 یہ تو بڑے مائنر بہرے جاتا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ آپ نے ان نوجوانوں کی قسمت سے بھی کھیلا, آپ نے ان نوجوانوں کی CDR رپورٹ میں لکھوا دیا ہے. جن لوگوں نے نام لکھا ہے جیل برو تحریک میں ان کا CDR رپورٹ میں نام آ چکا ہے, اور یہ بچے اللہ نہ کہ یہ پاکستان سے باہر نہ کوئی ایڈمیشن لے سکیں گے نہ کوئی نوکری کر سکیں گے. ان کا کرمنل ریکارڈ میں نام آ گیا کیونکہ کرمنل ریکارڈ انہی نے بنوائی, PTI نے. میں یہی بات میں آگے بڑھاتا ہوں. مندوخیل صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہی بات کروں گا, لیکن ناظرین بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کو داخلہ نہیں ملے گا. یہ خالصتاً ایک سول تحریک ہے, اس میں کوئی وہ تشدد نہیں کر رہے, وہ کسی کو مار نہیں رہے, وہ املاک پہ حملہ نہیں کر رہے, وہ تو گرفتاریاں دے رہے ہیں جا کر. پھر علی محمد خان نے درجن بھر لیڈرز کے نام بھی بتا دی جو جیلوں میں ہیں. آپ لوگ پھر کیوں اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ ہی مجھے اس کا ترجمہ بتا دے, جیل برو تحریک کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, اس کو کیوں گرفتار کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ عملہ آور ہوں گے جیلوں پہ تب جا کے آپ, پھر آپ نے جو یہ پلان بنایا تو وہ پلان کیا ہے؟ وہ تو آپ کا جو نیت ہے وہ تو ویسی دہشت گردی اور اس کی طرف جا رہا ہے. اور پھر کسی نے کوئی حملہ کیا جا کر کہیں, وہ تو چپ کر کے جاتے ہیں, گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ امید تو یہ کیا جا رہا تھی کہ وہ عملہ آور ہوں گے, جیسے وہ JSQ پہ حملے کی سوچ رہے تھے. ہاں, جس طرح انہوں نے کہا وہ اسلام آباد نہیں آ رہے تھے, اس نے پنڈی کیوں انتخاب کی, وہ JSQ پہ کرے, اور وہ بار بار وہ ترکی کا حوالہ 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں, چلے گئے کرو. وہ نہیں, وہ بات ہی ہوتا نا, وہ جو دھمکیاں دے رہے تھے میں اور عارف علوی کھیلیں گے, آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ بھی, یہ سارے ڈرامے تو فلاپ ہو گئے. اب جیل برو تحریک جتنا ان کا جو ڈانس پارٹی ہوتی ہے پروگرام, اس حوالے سے وہ سمجھ رہے تھے کہ لاکھوں آپ پتہ ہے لاہور میں اس نے کیا اعلان کیا تھا, 50,000 لوگ جیل میں جائیں گے, تو 81 گئے, بلکہ 81 مجھے کسی نے نہیں جی 70-75 تھے. اس کے بعد وہ جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو آپ کہتے تو آپ نے اس صدر بنا دیا اس کو PTI کا, وہ چودھری پرویز علی, وہ کدھر گئے, اس کا بیٹا کیوں نہیں گئے؟ اور یہ پنڈی کا جو سب سے بڑا شرارتی ہے, میں اس کو سافٹ الفاظ میں کہہ رہا ہوں, وہ تو بڑھ کے مانگ رہا تھا کہ 23 تاریخ کے بجائے میں 22 جلوں گے, وہ کون سے کھولی میں چھپ گیا. پھر اس کے بعد وہ جو پشاور کا ہوا تھا, پرویز خٹک صاحب ماشاءاللہ ڈیفینس منسٹر رہے, وہ پورا ہجوم کے ساتھ کہ جیل کے دروازے کھولو میں آ رہا ہوں. اس کے بعد جو اس کے گھر کے سامنے اعلان کرے بابا آج وہ وین کھڑے, میں کہتا ہوں خدا قسم اس سے زیادہ بےزتی اور کیا ہو سکتی ہے. وین کھڑی ہے, مائک پہ میگا فون پہ اعلان کرے آ جاؤ بھائی جیل برو تحریک والو, کوئی بندہ گیا ہی نہیں, وہ تو وین ہی نہیں بھر سکے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ پورا پاکستان جیل میں چلا جاتا؟ تو پلان تو ان کا یہی تھا. وہ تو ایک جیلیں کم پڑ جائے گی, آپ کو یاد نہیں ہے یہ اسٹیٹمنٹ؟ تو یاد ہے علی محمد خان صاحب دوبارہ پوری جیلیں کم پڑ جائے گی. 50,000 لوگ صرف لاہور سے کریں گے, 12 کروڑ کے صوبے میں ان کا 81 لوگ ہیں. میں علی محمد خان صاحب سے پھر پوچھ لیتا ہوں, انہوں نے آپ کو ایڈریس کیا, آپ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب یہ آپس میں ہی آپ باتیں کر رہے ہیں دونوں, آپ ان کو بال دیتے ہیں, وہ آپ کو بال دے دیتے ہیں. میں تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ جو ہے بال کا پھینک دیتا ہوں, تھوڑی فاسٹ ہوتی ہے, ان کی بال اسپن کرتی ہے, گوگلی پھینکتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا ہو رہا ہوتا یہ بات کر کیا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہوا, کدھر حملہ آور ہوئے ہیں, جیل پہ کیوں حملہ آور ہوں گے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اتنے بچوں والی باتیں یہاں پہ, یہ کل بھی ایک پروگرام میں تھا,
آپ تو خیر بھائی ہیں, وہ خاتون اینکر تھی, میں نے زیادہ لحاظ کیا کیونکہ مناسب نہیں ہوتا, آپ سے تھوڑی زیادہ آزادی سے بات کر سکتے ہیں. یہ کیا نیریٹو یہاں پہ بنانے کی کوشش جا رہی ہے, جناب ان کو ویزے نہیں ملیں گے باہر کے ملکوں میں. سول رائٹس پہ باہر زیادہ پروٹیکشن ہے, اور جو سا بھی ہم نے اپنا ایک رائٹ یوز کیا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پہلی بار نہیں ہو رہی. مندوخیل صاحب تو بڑے پرانے, میرے سے تو عمر میں بھی بڑے, ان کو تو یاداشت کی بات زیادہ بڑے نہیں ہے ویسے. ان کو تو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو تحریک تھی ایم آر ڈی کی, کون سی ایسی چیز ہم کر رہے ہیں جو بینظیر صاحبہ نے نہیں کی. ہاں یہ البتہ ایک کم ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹس کو سے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. جو بینظیر صاحبہ کا جب دور تھا اس وقت اتنی زیادہ سوشل میڈیا نہیں تھی, ورنہ کچھ کمپرومائز جو ان کے دور میں ان کو کرنے علی خان صاحب نیریٹو یہ نہیں ہے کہ ویزے نہیں ملیں گے, نیریٹو تو یہ بنا رہے ہیں کہ آپ کے لوگ گئے نہیں جیلوں میں جتنی تعداد میں آپ سوچ رہے تھے یا چاہتے تھے یا پلان بنایا. یہ بھی بنانے کی سنیں نا, نوجوانوں کو ایک یہ اس بات کر کے نا ان کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بائی پلاننگ کی, اور بڑا آپ کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ بن جائے گا. ہاں کرمنل ریکارڈ ان کے خلاف ضرور بنتا ہے جو کرپشن کرتے ہیں, جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں, جو اور کوئی غلط کام کرتے ہیں. یہ تو سول رائٹس ہیں. آپ کا جو کوئی بھی نوجوان سول رائٹس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے, ہمارے ملکوں میں تو نہیں لیکن ویسٹ میں بڑی قدر ہوتی ہے, ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ ایک ملک میں سول رائٹس کے لیے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے, وہ تو اس کے لیے ایک ایڈڈ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے, دیکھیں 780A کا پرچہ آپ کو لگانے کا بڑا شوق ہے, لیکن بدقسمتی سے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے پراچا صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے دہشت گردی کی ہے, ابھی ہمارا بھی صوبہ ہے لیکن یہ ادھر سے تعلق ہے تو زیادہ ان کا نزدیکی تعلق ہے, سندھ پہ حملہ ہوا, کراچی پولیس پہ حملہ ہوا, یہ مجھ پہ حملہ ہے, یہ آپ پہ حملہ ہے. جو پشاور میں 100 جنازے اٹھے اس کے دہشت گرد تو کھلے پھر رہے ہیں. ان کو دنیا میں پاکستان میں ایک دہشت گرد نظر آیا ہے, سابق وزیر اعظم جو خود دہشت گردی کے حملے کا شکار ہو چکا ہے, اس پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹ رہے ہیں. اور پرچہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاج ہوا جس میں عمران خان صاحب کو تھے بھی نہیں, اور یہ دہشت گرد ہیں, تو ان کو دہشت گردی کے جو ملزم ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں. ان کو ایک دہشت گرد نظر آتا ہے عمران خان, اس پہ 780A کا پرچہ نہیں, پرچے کاٹ رہے ہیں. چلیں پرچوں کے حوالے سے تو آپ نے بات کر دی, میں یہی پرچوں کے حوالے سے پشاور میں جیل کے باہر کھڑے تھے تو انہوں نے کون سا قانون توڑا تھا؟ صرف دفعہ 144 کا آپ ایک کہہ سکتے ہیں جس پہ ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے, جو نہیں کیا. 780A کا پرچہ 780A آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا راجہ صاحب کے پاس جاؤں, میں ذرا راجہ صاحب سے اپینین لیتا ہوں. یہ جو علی محمد خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ 780A کے پرچے کٹ رہے ہیں, خود عمران خان الزامات لگا رہے ہیں کہ میرے بندے اٹھائے جا رہے ہیں. قانون دان کی حیثیت سے ہیبیس کارپس کی بات بھی ہو رہی ہے, آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک تو پراچا صاحب, میں چونکہ علی محمد خان صاحب کے بارے میں مجھے علم ہے کہ یہ خود وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم بیل نہیں لے رہے, ہم نے ہیبیس پٹیشن دائر کر رکھی ہیں. ہیبیس پٹیشن کیا ہے بھلا؟ ہیبیس کارپس یہ ہے کہ اللیگل ڈیٹینشن, ان لافل ڈیٹینشن, اللیگل کنفائنمنٹ, یعنی یو آر گوئنگ ٹو چیلنج یور کنفائنمنٹ کہ مجھے اللیگلی ڈیٹین کیا گیا لہٰذا مجھے باہر نکالا جائے. بیل تو یہ ہے کہ پھر بھی آپ پولیس کی کسٹڈی سے نکل کے عدالت کی کسٹڈی میں رہتے ہیں. تو ہیبیس کارپس کے ذریعے آپ کو کورٹ نکال کے اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا جس طرح کہ آپ کلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریلیز کر دیا جاتا ہے مکمل طور پہ. ہیبیس کارپس یہ ہے, وہ تو بیل سے کہیں بڑھ کے ریلیف ہے. ہیبیس کارپس کی پیٹیشنز لے کے آپ ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں, اور ہائی کورٹ کے جج, لاہور ہائی کورٹ کے شہرام سرور صاحب, انہوں نے 2 دن پہلے یہ آبزرویشن دی کہ ایک طرف سے تو گرفتاریاں دیتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ ہیبیس پیٹیشنز لے کے رہائی کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں, لہٰذا اس تضاد کو دور ہونا چاہیے. ٹھیک. دوسری بات جو آپ نے پرچوں کی جی بندے اٹھائے جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس طرح تو نہیں اٹھایا جانا چاہیے کسی کو بھی. یہ تو لا لیسنس ہوتی ہے, یہ تو آپ ٹرانسگریس کرتے ہیں اپنی اتھارٹی سے, اپنا جو پاور ہے, اپنا جو اختیار ہے, اس سے مغائر آپ کام کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کے آپ کام کر رہے ہیں. میں پہلے بات کر چکا ہوں اور اسی پہ جسٹس صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کہ 144 کی وائلیشن میں ایف آئی آر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر کسی کو بغیر جرم کے ڈیٹین کیا جاتا ہے, وہ بھی پبلک سیفٹی کے حوالے سے, اگر کسی کے وجود سے امن عامہ کو خطرات لاحق ہیں تو پھر
3 MPO ہے, مینٹیننس آف پبلک آرڈر 1960 کا قانون ہے, 16 MPO جی 3 MPO کے تحت اسے پھر آپ ڈیٹین کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ فار دی پیریڈ آف 6 months. ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر رہنے سے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے یا امن عامہ متاثر ہوتا ہے یا پبلک پیس اور ٹرینکولیٹی وہ ان ڈینجر ہے. اب جو ایک اور بات جو افسوسناک بات ہے, جی پلیز, جس پہ سچی بات ہے کہ ہم سب لوگوں کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے, کہ خان صاحب کے لیے میں نہیں کہتا کہ وہ محب الوطن نہیں ہے, پاکستان کے شہری ہیں, پرامن احتجاج ہر پارٹی کا حق ہے, اپنی آواز بلند کرنا یہ جمہوری ملک کے اندر ان کا حق بنتا ہے. لیکن جب آپ کا کوئی احتجاج فلاپ کر جائے, وہ 25 جولائی کا ہو یا آپ کا لانگ مارچ وہ فلاپ ہو جائے یا آپ کی جیل برد و تحریک وہ فلاپ ہو جائے, آپ اداروں کو اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, جو بہت خوفناک بات ہے, جس کا فائدہ صرف اور صرف ملک دشمن عناصر کو ہو سکتا ہے, پاکستان کی کوئی خدمت نہیں. فیئر انف, آپ نے اداروں کی بات کی. ناظرین میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا اسمبلیوں کی بحالی کے حوالے سے نہیں بلکہ اسمبلیوں میں الیکشن کے حوالے سے سو موٹو نوٹس, اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو بینچ پر اعتراض کیا جا رہا ہے اور بارز بھی اعتراضات کر رہی ہیں. آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی تقریر میں بات کی, مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے وزیر اعلیٰ انہوں نے بھی بات کی. بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں, ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, جب سے یہ بینچ بنے سو موٹو نوٹس والا, سب اعتراض کر رہے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے, انہوں نے بینچ بنایا. آج آپ کے چیئرمین بھی کہہ رہے تھے کہ جی مقدس گائے والی قانون سازی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ اتنی تقسیم ہو چکی ہے جب کبھی نہیں دیکھی, تو قانون سازی کریں نا پھر آپ لوگ. آپ تو قانون دان ہیں, بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں, سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی. جی پراچا صاحب, 1 منٹ مجھے دے دیں. علی محمد خان صاحب نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹس کو کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کیا. کیا علی محمد خان صاحب بھول گئے جب ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کی آفر کی ہے, کہ وہ کیا تھا نمبر 1 بات. اس کے بعد خالد راجہ صاحب نے کہا کہ پرامن احتجاج, اور علی محمد خان صاحب نے بھی کہا کیا یہ پرامن احتجاج تھا؟ وہ تو دفعہ 144 کو بحیثیت وکیل کچھ سمجھتا ہی نہیں. کیا وہ جرم نہیں ہوتا ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی؟ چلو اس کو بھی چھوڑ دیے, جو میں کہہ رہا ہوں سی ڈی آر رپورٹ اس کو بھی چھوڑ دو, دفعہ 144 کی خلاف ورزی. دوسری آپ نے بینچ کی ہے, میرے حساب سے جو ہے نا بینچ کو اس کو چیف جسٹس صاحب کو اس سو موٹو تو لینا ہی نہیں چاہیے, اس وجہ سے کہ یہی جب سو موٹو اس نے لیا ہے عدم اعتماد والے تحریک میں, تو یہی علی محمد خان صاحب کی پارٹی تھی جن کے وہ کارٹون بناتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے. لیکن آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. جب آئین کو فالو نہیں کیا جا رہا تو سپریم کورٹ سے تو آپ بھی توقع رکھتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کو انشور کرے, یقینی بنائے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. ابھی وہ اسٹیج تو آنے دو نا, آپ کو کیا جلدی ہے؟ پہلے 90 دن تو جا رہے ہیں. نہیں, وہ جائے تب نا. اور دوسری بات سن لو, یہ تو میں نے بتا دی نا, پہلے تو آپ دیکھو تو 90 دن جا رہے تب جائے. اور دوسری بات یہ ہے, کیا یہ آئین کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے شام 6 بجے الیکشن کا بلدیاتی کا اعلان کیا, وہ صبح ہو گئے تھے؟ کوئی پریکٹیکلی بھی چیز ہوتی ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے بالکل سر آنکھوں پہ. مگر مجھے بتاؤں, کیا ایک لاڈلے کی خواہش پہ 70 ارب روپے الیکشن کمیشن خرچ کر رہے؟ وہ لاڈلے کی خواہش سے ہٹ کے قانون کے اندر پاسداری ہے نا, قانون بالکل آئین کی. ہاں بالکل پاسداری ہے, 90 دن کا آئین بالکل پاسداری ہے. ایک باپ کے اوپر اپنی بچوں کی کفالت کا بیوی کے اوپر, اس کے اوپر لازم ہے اسلام اور قانون کے تحت. اگر اس کو بے روزگار ہے تو کیا کرے گا؟ ہاں, وہ بھیک نہیں مانگے گا, وہ کسی خیراتی ادارے کے پاس آدمی پہ لائے گا. نمبر 1 بات, 70 ارب روپے آپ خرچ کرو گے, پھر 70 ارب روپے اس آدمی کے بھروسہ ہے, وہ کہہ رہے میں نہیں مانتا ہوں, یہ پھر دوبارہ کراؤ. وہ بھائی کو بچوں کا کھیل ہے, بچوں کے کھیل ہے. آپ روزانہ الیکشن کا یہ آئی ایم ایف کا ساری جو یہ جو تین کے ملک دشمنوں کا جو آڈیو ٹیپ سامنے آ گیا, اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر تو کارروائی ہونی چاہیے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ, آپ لوگ کس پاگل نے ان کو بولا کہ اسمبلی توڑے؟
کس پاگل نے اس کو بولا پنجاب اسمبلی توڑے, پختونخوا توڑے, 172 ارکان کو ادھرے, اور پھر بھاگتے بھاگتے 43 کا قومی اسمبلی کی گرل پکڑ کے کھڑے ہو گئے. کون اب تو کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا, کون سا جادوگر ان کو مشورے دیتا ہے کہ آپ یہ سارے کام کریں؟ تو کینسل کر وہ دیا. بھائی میری بات سنو, اسپیکر صاحب کے پاس کوئی ابھی نہیں پہنچا ہے, اور دوسری بات یہ ابھی دلی دور ہے, ابھی دلی دور ہے, ابھی سپریم کورٹ موجود ہے, اپیل موجود ہے. اور دوسری بات یہ ان سے میں یہ کہوں کہ آپ نے جو کیے, مسئلہ یہ کہ خان صاحب جو ہے نا وہ کرتا پہلے سوچتا بعد. چلے میں بینچ کی بات علی محمد خان صاحب سے. علی محمد خان صاحب, جب 9 اپریل کا فیصلہ آیا تھا تو آپ لوگ بھی اعتراضات کرتے تھے, بار بار خود عمران خان تقریروں میں کہتے تھے کہ 12 بجے رات کو عدالت کھلی. پھر اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آپ کی رولنگ جو ہے وہ غیر آئینی ہے, 3-4 لوگوں پر آئین کی خلاف ورزی کی بات کر دی. آپ بھی اس وقت یہی باتیں کرتے تھے, آج پھر عدلیہ کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. نہیں, فرق ہے. دیکھیں, ایک فیئر کرٹیسزم آپ کسی فیصلے پہ کر سکتے ہیں, لیکن جلسوں میں جج صاحبان کا نام لے کے اور ان کی تصویریں لے جا کے ان کا حرزہ سرائی کرنا, یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے. تو یہاں پتہ نہیں لاڈلے وغیرہ کی بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں لاڈلے کی نہ مانے لیکن نابالغوں کی بھی نہ مانے, ٹھیک ہے نا. تو آئین کے مطابق چلیں, آئین جو کہتا ہے وہ کریں. اب مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا لا کیے ہوئے, اور مندوخیل صاحب تو مجھ سے بھی 4-5 سال سینئر ہیں. میں کہتا ہوں ہم دونوں جا کے پھر دوبارہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں ادھر, ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, بچوں والے آرگومنٹس ہیں. مندوخیل بھائی لگا ہوا رہے یار, یہ سنیں ذرا, یہ بچوں والے آرگومنٹ ہے کہ 90 دن گزرے نہیں ہیں فلانا. مندوخیل بھائی میرے سے بہت زیادہ آپ قابل ہیں, یہ ایسے نہیں ہوتا. جب آپ 90 دن میں اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے تو کم از کم 50 سے لے کے 60 دن پہلے آپ نے پورا پروگرام دینا ہوتا ہے, وہ سارا وہ پروسیجر فالو ہوتا ہے. پھر آپ نے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کم از کم 7 ویکس ان کو منیمم دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی کیمپین اور خود عمران خان نے بھی کہا تھا کہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا کہ ہم موبلائز کرتے اپنے لوگوں. تو بھائی جان پراچا صاحب مجھے ذرا تھوڑا اس پہ آنے دیں پلیز. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 90 دن پورے ہوں گے اور 90 آخری 89 والے دن جو ہے آ کے آپ نے پھر ایکشن لینا ہے کہ کیوں آپ نہیں کر رہے. پھر آپ کہیں گے یار ایک رات میں کدھر ہو سکتا ہے. اس بات سے میں ان کے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگلے دن الیکشن کرو, وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن ابھی تو آپ نے 90 دن میں سے 30-35 دن تو پہلے ضائع کر دیے ہیں. دیکھیں اس بات پہ میرے ساتھ تو روز ان کے لوگ بیٹھتے ہیں. مندوخیل صاحب سے تو ویسے ہی ان کو پتہ ہی میرے سے کیا پیار ہے, جدھر پروگرام میں ہوتا ہوں یہ پہنچ جاتے ہیں ادھر بھی. لیکن من بلائے پہنچتا ہوں. نہیں اب نہیں ایسا میں نہیں کہہ رہا, آپ کو ادھر سے بلاتے ہیں. ویسے بھی آج کل بہت سے آپ کے لوگ آ بھی نہیں رہے. یہ مشکل میں آپ کھڑے ہیں نا, یہ میرے سے لکھ لیں وزارت, یہی آپ کے بارے میں سوال ہے. یہ آپ ورکر آدمی ہیں, آپ بس ورکر ہی کریں, آپ محنت کریں, ڈیفینڈ کریں. مجھے اپنی بات پہ آنے دیں. دیکھیں ان کی بہت سی سینئر لیڈرشپ, جو پرانے ان کے سینئر لوگ ہیں, اعتزاز احسن صاحب جیسے, سردار لطیف کھوسا صاحب جیسے, ایون کائرہ صاحب جیسے. آج کل کائرہ صاحب ایسے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہے ہیں, لیکن بات وہ پھر بھی کر جاتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن, اس پہ پیپل, ہاں ان کا ڈپٹی اسپیکر فارمر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو ساروں کی رائے کیا ہے, 90 دن کے اندر آپ الیکشن کریں. اب اس بات پہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور نون میں ایکا نہیں ہے. نون والے چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے آگے لے کے جائیں. اب نون میں بھی دو گروپ ہیں, ایک شہباز شریف صاحب والا, ایک مریم بی بی والا. مریم بی بی والا گروپ تو اس حکومت کو اپنی حکومت ہی نہیں مانتی. وہ تو ایسے لگ رہا ہے ہم سے زیادہ اپوزیشن کر رہی ہے. ویسے تو مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ 90 دن تو ابھی نہیں گزرے. ادھر رکیے گا راجہ صاحب, آپ قانون دان ہیں. میرا وہی سوال ہے کہ بینچ بنانا چیف جسٹس آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے. آپ جتنے اعتراض کر لیں, فیصلہ جو ہوگا وہ بھی بائنڈنگ ہوگا سب پہ. بینچ میں کوئی رہے نہ رہے, جن پہ اعتراض ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, بائنڈنگ تو ہے نا. اس میں آپ تو ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان رہے ہیں, آپ تو سپریم کورٹ کو زیادہ جانتے ہیں. اس میں پراچا صاحب گزارش یہ ہے, نو ڈاؤٹ اٹ از دی پریروگیٹو آف دی چیف جسٹس آف پاکستان, جی, لیکن پریکٹس اور پروپرائٹری یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر کوئی کیس پبلک امپورٹنس کا ہے, جس کی اہمیت وہ مسلمہ ہے, تو پھر اس کیس میں جو سینئر ججز ہیں ان کا نہ بیٹھنا بہت سارے سوالیہ نشان اٹھاتا ہے. یعنی پروپرائٹری کی ڈیمانڈ ہے کہ دی سینئر ججز شوڈ بی میڈ پارٹ آف دی بینچ.
میرے ہماری انلائٹنمنٹ کے لیے، یعنی اگر جن 2 ججز پہ نون لیگ اعتراض کر رہی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت اعتراض کر رہی ہے، ان کو نکال کے 2 اور ڈالے جائیں گے تو دوسری سائڈ اعتراض کرے گی. نہیں، اس میں صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی جو ٹوٹل لیگل فریٹرنیٹی ہے، پاکستان کی 5 بار کونسلز ہیں، 4 پروونسز کی، 1 اسلام آباد بار کونسل، اور 6ٹی پاکستان بار کونسل جو ہائیسٹ اور اپیکس باڈی ہے پاکستان کے وکلا کی. انہوں نے اس پہ اسٹرانگلی پروٹیسٹ کیا جی کہ آپ سینئر ججز کو بینچ کا حصہ کیوں نہیں بناتے، یا یہ ترتیب رکھ لینا، پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. سینئر 1 سے لے کے 9 تک کا آپ بٹھا دیں اگر 9 ممبرز بینچ بنانا ہے. پھر بینچ کے اندر سے آواز اٹھی، ایک فاضل جج صاحب نے کہا کہ کیس اگر امپورٹنٹ نوعیت کا ہے تو کیوں نہ اسے فل کورٹ سنیں، یعنی 17 کے 17 ججز اس کیس کی سماعت کیوں نہ کریں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آپ دوبارہ بن سکتا ہے بینچ؟ جی بالکل بن سکتا ہے، یہ رولز میں ہے، بالکل، یعنی آسانی سے بن سکتا ہے. اس میں جو جج صاحب جن کے سپوز کہ ایک جج صاحب کی آڈیو لیک کا ایشو ہے اس پہ سوالات اٹھائے گئے، اور جو پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی اپلیکیشن گئی، میں کل دیکھ رہا تھا، اس میں کہا گیا کہ 2 ججز کو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اب کل ہمیں ججز پہ یا ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن فیصلہ میرٹ پہ بھی ہو پھر بھی اسے دوسری پارٹی یا جو ایگریڈ پارٹی ہوگی وہ شک کی نگاہوں سے دیکھے گی. اور اس کے لیے جو مشہور مقولہ ہے، جو لیگل میکسم ہے، وہ یہ کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ آلسو سین ٹو بی ڈن. بہت صرف نظر آئے بلکہ بہت شکریہ جناب خالد راجہ ایڈوکیٹ صاحب، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان. آپ نے وقت دیا. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جناب قادر خان مندوخیل صاحب بہت شکریہ. جسٹس شائق عثمانی صاحب کا بھی ناظرین شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.